नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, आज का मेरा जो टॉपिक है वो अक़ीदे से नहीं अमल से ताल्लुक़ रखता है। और अमल इफ़रादी अमल नहीं, इज्तिमाई अमल। जब हम इज्तिमाई अमल की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो अमल माशरत से ताल्लुक़ रख रहा है, हमको मिलजुल के करना है, तो उसके अंदर कायदे और क़ानून का पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर वो माशरे के अंदर फसादात पैदा करना शुरू कर देता है। मेरा आज का टॉपिक है, क्या मस्जिद में निकाह करना सुन्नत है या बिदअत है। आज से थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ अहले हदीस मकतब फ़िक्र के एक ज़िम्मेदार आलिम मेराज रब्बानी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि मस्जिद में निकाह करना ये बिदअत है। अच्छा, ये उनको पता कैसे चला? जब वो ज़माने से मस्जिदों में निकाह पढ़ाने की तरगीब हमारे यहाँ देवबंदी हज़रात और अहले हदीस हज़रात, ये दो तबके हमारे यहाँ माशरे में ऐसे हैं जो कि मस्जिद में निकाह कराने को ख़ासी ज़ोर देते हैं। हमारे यहाँ बरेलवी हज़रात इतना ज़ोर नहीं देते इसके ऊपर, वो कहते हैं आपकी मर्ज़ी, जहाँ समझ में आए कर लीजिए। लेकिन अहले हदीस और देवबंदी हज़रात ये बहुत ज़्यादा तरगीब दिलाते हैं कि भाई आप मस्जिदों के अंदर निकाह करिए, ये सुन्नत है। मेराज रब्बानी साहब के साथ कुछ ऐसा हादसा पेश आ गया कि उनको ये समझ में है कि अरे ये हो क्या रहा है, ये सुन्नत नहीं, ये तो बिदअत है। चलिए पहले मैं आपको उनकी ज़बानी सुनवाता हूँ कि वो क्या कहते हैं, ये मस्जिद में निकाह पढ़ाने के बारे में मेराज रब्बानी साहब क्या करते हैं, मैं आपको ये सुनवा। सुन्नत और मुस्तहब समझ के दरमियान में बैठना। कोई भी एक रिवायत बताओ कि किसी सहाबी ने अपनी शादी मस्जिद नबी में की हो, या किसी सहाबी ने अपनी बेटी की शादी मस्जिद नबी में की हो, या खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादियां मस्जिद नबी में की हो। गैरों के नक्शे कदम पे चलने वालों, गैरों के नक्शे कदम पे चलने वालों, कृष्णों की शादियां होती हैं, मंदिरों में गैर बच्चों की शादियां होती। ये कह रहे हैं कि मतलब गैरों के नक्शे कदम पे चलने वालों, जैसे कि हमारे यहाँ क्रिश्चियन जो हैं वो चर्च में अपने यहाँ शादी कराते हैं और हमारे यहाँ हिंदू जो है वो मंदिरों में शादी कराते हैं। हालांकि हिंदुओं के ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो मंदिरों में स्पेशली जाके शादी करें, लेकिन हाँ क्रिश्चियंस जो हैं, क्रिश्चियंस वो इस चीज़ पे ख़ासी ज़ोर देते हैं कि वो लाजिमन जो उनके यहाँ जो वेडिंग सेरेमनी है, मतलब निकाह का जो रस्म है उनके यहाँ, वो चर्च में ही होगा। उसके बाद वो खाना पीना कहीं पे भी करें, इंजॉय कहीं पे भी करें, वो ज़ेर बहस नहीं, लेकिन वो निकाह जो है वो चर्च में जाके करते हैं। तो क्या सवाल ये पैदा होता है कि मेराज रब्बानी साहब ये कह रहे हैं कि मतलब कि ये गैरों के नक्शे कदम पे आप चल रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दिलाई हो, सहाबा ने इसके ऊपर अमल किया हो, तबा ताबाइन ने इसके ऊपर अमल किया हो कि वो अपना निकाह वो मस्जिद में कर रहे हों। ऐसा कोई हमको जो है वो सबूत नहीं मिलता हिस्ट्री के अंदर। अच्छा, अगर मिल भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए जैसे कि हमारे यहाँ एक हदीस पेश करी जाती है तिरमिज़ी शरीफ की, हदीस नंबर 1089, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मस्जिद में करो और डब बजाओ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई। तो ज़्यादातर तो ये हदीस लोग आधी बयान करते हैं, ढब बजाने की बात को छुपा ले जाते हैं और निकाह मस्जिद में करो, इसको दलील बना के वो कहते हैं कि मतलब निकाह जो है वो मस्जिद में होना चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अच्छा, सुन्नत क्या चीज़ है? ये जो लोग भी इसकी तरगीब दिलाते हैं उनको ये नहीं एहसास है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ की तरगीब दिला रहे हैं, अगर वो किसी चीज़ को सुन्नत बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर अमल करेंगे। ये लाजिम है। ये रसूल अपनी बताई हुई सुन्नत पे पहले ख़ुद अमल करेंगे, ख़ुद वो नमूना बनेंगे, तब वो चीज़ जाके हमारे लिए सुन्नत बनेगी। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि वो कह दें और उसके बाद वो ख़ुद अमल ना करें। अच्छा, ये भी कहा जा सकता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 शादियाँ या 11 शादियाँ, जो जितनी भी शादियाँ उन्होंने करी, तो उन्होंने मस्जिद में निकाह नहीं किया। अच्छा, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सब मौके नहीं पड़े। चलिए भाई, हज़रत ज़ैनब मक्के में, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो मक्की ज़िंदगी में शादी हुई, नबूवत से पहले हुई, चलिए ठीक है, मान लिया। हज़रत सौदा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी जो है वो नबूवत के बाद हुई, लेकिन
ہجرت سے پہلے ہوئی، مکی زندگی میں ہوئی تو وہاں پہ حالات کچھ نہیں تھے، یہ بھی مان لیا۔ اس کے بعد جب مدنی زندگی میں آ گئے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی تو 5 ہجری میں شادی ہوئی، ہر چیز اسٹیبلش ہو چکی تھی اس زمانے میں، تو وہ نمونہ بن سکتے۔ مسجد نبوی قائم تھی اور اس کے اندر انہوں نے نکاح نہیں پڑھایا۔ اس کے بعد دیگر اور بھی شادیاں ہوئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنا نکاح نہیں کیا۔ 10-11 شادیوں کے اندر انہوں نے مسجد میں نکاح نہیں کیا، اپنی بتائی ہوئی سنت پہ خود عمل نہیں کیا۔ حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سنت بنتی کیسے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو سنت بنائیں گے اگر، تو سب سے پہلے تو اس پہ خود عمل پیرا ہوں گے نا، بہترین نمونہ بن کے وہ خود دکھائیں گے ہم کو، تاکہ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم چلیں۔ وہ خود عمل پیرا نہیں ہے اور لوگ اس کو سنت کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ اکرام سے بھی ہم کو نہیں ملتا کہ مسجد نبوی موجود تھی، اس کے بعد حرم مسجد کیا کہتے ہیں مکہ کے اندر آپ کے پاس مسجد موجود ہے، مدینہ میں بھی مسجد موجود ہے، لیکن صحابہ اکرام نے نہ عمل کیا، نہ اس زمانے سے لے کے آج تک تابعین، تبع تابعین اور تواتر کے ساتھ حرمین شریفین کے اندر کوئی بھی نکاح پڑھانے کے لیے نہیں جاتا ہے۔ تو یہ جتنے لوگ بھی اس کو سنت کہہ رہے ہیں تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سنت کا اطلاق کیسے کیا جاتا ہے۔ سنت کا اطلاق تبھی کیا جائے گا جب وہ صحابہ کے عملی تواتر سے ہم تک پہنچے گی، اس کے اوپر نسلاً بعد نسلاً لوگ عمل کرتے چلے آئیں گے، تب وہ جا کے سنت بنے گی۔ کسی خبر واحد کے ذریعے سنت نہیں قرار کر سکتے کسی بھی عمل کو۔ یہ ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ بیان کرتے ہیں یہ ان باتوں کو ہمیشہ چھپا لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عام آدمی یہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ صاحب ہاں حدیث میں تو آ گئی ہے چیز، اگر حدیث میں آ گئی ہے تو پھر صحابہ کا عمل کیوں نہیں ہے اس کے اوپر؟ مطلب رسول ایک چیز بتائیں اور صحابہ اس کے اوپر عمل نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب آج کے دور کے لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ زیادہ صحابہ سے بڑے جو ہے یہ دین کے پیروکار بن گئے ہیں کہ جو عمل صحابہ نے نہیں کیا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ صاحب وہ سنت ہے۔ اچھا، سنت بتانے کے بعد اس پہ اس طریقے سے ڈٹ جاتے ہیں، اس طریقے سے ڈٹ جا رہے ہیں اس کے اوپر کہ جیسے مان لو کہ اس کو کرے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہوگا انسان کا۔ معراج ربانی صاحب کی جو جب ان کی خود میرے ساتھ یہ معاملہ آیا ہوا ہے، شیخ معراج جی، میرے گھر میں شادی تھی اور ہم نے جو ہے کیا کہتے ہیں حال میں جہاں پہ ولیمہ ہونا تھا تو ہم نے کہا پڑھ کے وہیں ولیمہ کر لیں گے۔ جی جی، تو ایسا ہوا تو ہم نے جو ہے یہ دعوت نامے میں ایسا لکھا۔ ہمارے بہت سارے بڑے بڑے دوست جو تھے، جو مطلب اہل حدیث ہی ہیں، انہوں نے بلکہ باقاعدے جماعت کے اور بہت سارے لوگوں نے، میں نام نہیں بتاؤں گا، انہوں نے باقاعدے اس کو ایک ایشو بنا لیا۔ اچھا جی، شادی تو خود مسجد میں ہوئی، اب وہ جو ہے اپنے وہاں شادی وہاں کیوں کر رہے ہیں، ہم تو حاضر نہیں ہوتے جی، مسجد کے اندر سب کی ہماری یہاں شادیاں ہوتی ہیں، مسجد ہی میں شادی ہونی چاہیے۔ اور ایون یعنی میں آپ کو حیرت ہوئی، میں نے رجسٹر کہا چٹی کا کوئی بات نہیں، کم از کم ہماری جماعت کا رجسٹر ہے، رجسٹر میں شادی اندراج ہوتی ہے جی بالکل، ریکارڈ ہوتی ہے، وہ تو ہم اس میں اندراج کر لیں گے۔ یقین مانیے واللہ بتلا رہا ہوں، اللہ شاہد ہے، یعنی جبکہ میں کیا بتاؤں، مسجد سے ہمارا ایک بہت بچپن کا تعلق ہے، انہوں نے رجسٹر بھی نہیں دیا۔ اعوذ باللہ، صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے مسجد میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کری۔ ہاں ہاں ہاں، سن لیا۔ اور بعض مساجد تو اپنے ایسے ہیں باقاعدہ، بلکہ یہاں تک قانون بنا دیا گیا ہے کہ آپ اس مسجد میں نکاح کرائیں گے تو اسی مسجد کا امام نکاح پڑھے گا، اگر آپ کوئی اور مولوی لائیں گے بھلے وہ آپ کی جماعت کا، اچھا جی، یعنی بھلے وہ اہل حدیث ہو، وہ نہیں پڑھا سکتا اس مسجد میں نکاح۔ آنکھیں کھلی، جب مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی آنکھیں کیسے کھل گئیں، وہ بھی یہی بیان کرتے چلے آ رہے تھے کہ بھائی مسجد میں نکاح ہوگا، کیوں؟ کیونکہ ان کا طبقہ جو ہے، ان کا طبقہ یہ بتا رہا تھا، وہ بھی اس کو بیان کر رہے تھے۔ اب مجھے تو بہت تعجب ہوتا ہے کہ ایک عالم اگر اپنے ساتھ حادثہ پیش ہونے کے بعد تب وہ یہ چیز ریلائز کرے کہ یہ معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو یہ اس کے
علم کے اوپر بھی ایک سوال کھڑا کرتا ہے کہ پھر آپ عالم کس بات کے ہیں؟ بھائی آپ کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ کون سی چیز حدیث سے ہم تک آئے گی تو وہ سنت قرار پائے گی، اور کون سی چیز حدیثوں میں اگر نقل ہو بھی گئی ہے اس کے باوجود بھی وہ سنت قرار نہیں پائے گی۔ اگر یہ عالم کو نہیں پتہ ہے تو پھر اللہ معاف کرے ہمارے عام آدمی یہ کیسے ریلائز کر پائے گا کہ کیا چیز سنت ہے اور کیا چیز بدعت ہے؟ ایک عمل جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہے لیکن وہ افرادی طور پہ کیا ہے، اور ایک عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جو اجتماعی طور پہ کیا ہے۔ یہ دونوں عمل میں فرق ہے۔ فرق یہ کہ رسول اللہ نے رات میں 4 رکعت نماز پڑھی نفل۔ اب یہ ایک افرادی عمل ہے، آپ کا دل چاہے پڑھ لیجیے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ نے رسول کو فالو کیا۔ اب جب ہم یہ قانون بنائیں گے کہ یہ 4 رکعت نماز ہم مسجد میں پڑھیں گے اور جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اب یہاں پہ دلیل درکار آ جائے گی اور ہر چیز زیر بحث آ جائے گی کہ یہ جو 4 رکعت نماز آپ اجتماعی طور پہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، رسول نے کیا بتایا ہے؟ بھائی کیا تو ہے عمل کیا ہوا تو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ علیحدگی والے عمل کو اور اجتماعی عمل کو الگ نہیں کریں گے تو معاشرے میں بہت ساری پرابلمس آپ پیدا کر دیں گے۔ لگ تو رہا ہے کہ دین پہ کام کر رہے ہیں لیکن ایکچول میں وہ دین کا کام نہ بن کے وہ فسادات پیدا کرنے والا کام بن جائے گا۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں اپنے گھر کے اندر روز 100 رکعت نماز نفل پڑھوں، کوئی حرج نہیں، میرا کمرہ ہے، میرا گھر ہے، میری پراپرٹی ہے، میں 100 کی جگہ 1000 رکعت کی نیت باندھ کے اپنے کمرے میں کھڑا ہو جاؤں، کوئی کہنے سننے والا نہیں۔ لیکن اگر یہ میں 100 رکعت نماز کی نیت مسجد میں اگر باندھ کے کھڑا ہو جاؤں تو انتظامیہ مجھے اجازت نہیں دے گی اس چیز کی، کیونکہ مسجد کھلنے بند ہونے کی ایک ٹائمنگ ہے، اس ٹائمنگ کے اندر وہ مسجد کھلی ہے فرض نماز کے لیے، تو 10-15 منٹ وہ دے دیتے ہیں کہ چلیے بھائی آپ 2-4 رکعت اپنی نفلات پڑھ لیجئے، سنتیں پڑھ لیجئے۔ لیکن اگر میں کہوں نہیں صاحب میں تو مسجد کے اندر 100 رکعت نماز نفل بھی پڑھوں گا، 100 رکعت نماز نفل پڑھنے میں مان لیے 3 گھنٹے لگے مجھے، تو وہ 3 گھنٹے تک انتظامیہ میرے اکیلے کے لیے مسجد نہیں کھولے گی، وہ یہ بالکل فیکٹ بات ہے، وہ ٹھیک ہے، انتظامیہ ٹھیک ہے، میں 100 رکعت نماز جو نفل پڑھا رہا ہوں اللہ کے واسطے، وہاں پہ میری یہ 100 رکعت نماز نفل جو ہے وہ غلط قرار پا جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر مسجد اللہ تعالیٰ نے مسجد کس کام کے لیے بنائی ہے؟ مسجد بنائی اللہ تعالیٰ نے، سورہ بقرہ میں اس کا بہت اچھا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری مسجد کو پاک کرو، نماز پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والے کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہ 2-3 کام کے لیے مسجد بنی ہے، جس کے اندر ہم اعتکاف کر سکتے ہیں، جس کے اندر ہم طواف کر سکتے ہیں، اور جس کے اندر ہم جو ہے رکوع و سجود کر سکتے ہیں۔ اچھا طواف آپ کہاں کر سکتے ہیں؟ طواف یہ اسپیشلی آپ حرم کے اندر کر سکتے ہیں، مکہ کے اندر۔ مطلب یہ 3 چیزیں ہیں جو ہم مسجد میں انجام دے سکتے ہیں، رکوع و سجود کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں اور اعتکاف کر سکتے ہیں۔ یہ 3 کام قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر کر سکتے ہیں یہ، جس میں سے ایک کام تو خاص ہے اللہ کے گھر کے لیے، یہ مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے، حرم کی بات ہو رہی ہے، خانہ کعبہ کی، اور یہ جو 2 کام ہیں یہ دنیا کی ساری مسجد جو قائم کری گئی ہیں مسجد اللہ کی، اس کے اندر یہ 2 کام ہم نماز کے لیے اور اعتکاف کے لیے، یہ 2 کام کے لیے ہم مسجد کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کاروباری ڈسکشن بھی مسجد کے اندر بیٹھ کے، اچھا مسجد کے اندر آپ نکاح کر بھی سکتے ہیں اگر ایسی کوئی خاص ضرورت پڑ گئی، منع نہیں ہے، کیونکہ منع نہیں ہے، تو اگر کوئی وقتاً بوقتاً اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے تو آپ مسجد میں نکاح بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسا حرج نہیں ہے، منادی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اس کو ایک سسٹم بنائیں گے تو سسٹم بنانے کے لیے آپ کو ثبوت درکار کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ ثبوت کیا ہے؟ کہ صحابہ کا عملی تواتر موجود نہیں ہے کہ مسجد کے اندر نکاح کیا جائے گا، مطلب اس کو انہوں نے دین کی حیثیت سے، پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں میں، دین کی حیثیت سے کبھی اس کو اڈاپٹ نہیں کیا کہ مسجد کے اندر مسلمانوں کا نکاح ہوگا۔ اچھا مطلب مسجد میں نکاح ہونا یہ اچھی بات ہے اور اس سے مستحب ہے اور سنت ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے یہاں کے لوگ نے یہ جو لفظ مستحب ایجاد کیا ہے، یہ مطلب اس کے معنی کیا ہیں مستحب کے؟ جب ان سے پوچھو کہ اس کے معنی کہتے ہیں مطلب کر لیا تو ٹھیک اور نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، یہ مستحب کے معنی بتاتے ہیں ہمارے یہاں کے علماء۔ تو پھر نفل کے کیا معنی بنے گے؟ نفل یہی تو ہے نا بھائی، فرض نماز جو لازمی قرار پاتی ہے کہ جس کو ہمیں پڑھنا بہت ضروری ہے،
اور نفل پڑھ لوں تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھوں تو اللہ تعالیٰ کوئی گناہ نہیں دے گا۔ تو یہ جو مستحب ہے کہ کر لیا تو ٹھیک اور نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر نفل اور مستحب کے اندر یہ فرق کیا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کبھی۔ خیر، کہ جب آپ اس کو ایک سسٹم بنا دیں گے کہ لازم ہے کہ مسجد کے اندر نکاح ہوگا، تو پھر یہ بدعت کے ضمن میں چلا جائے گا، کیونکہ اب آپ اس کے اوپر ثواب اور عذاب کی وعیدیں سنا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں نکاح پڑھانا ثواب کا کام ہے، تو یہ جو ثواب کا کام ہے پھر اس کا جو ہے ثبوت آپ کو رسول سے یا قرآن سے دکھانا پڑے گا آپ کو کہ مسجد میں نکاح کرنا یہ ثواب کا کام ہے یہ۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دین کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ دین ثابت ہوتا ہے صحابہ کے عملی تواتر سے۔ اگرچہ تو مسجد میں نکاح پڑھانا یہ دین ہے، تب تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ نے اس کے اوپر نسلاً بعد نسلاً عمل کیا ہے، اور صحابہ کے عملی تواتر سے یہ ہم تک کے پہنچا ہے۔ مسلمانوں نے نسلاً بعد نسلاً اس کے اوپر عمل کیا تو یہ دین بن جاتا، آٹومیٹکلی دین بن جاتا، کسی حدیث کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی چیز کی درکار نہیں پڑتی۔ لیکن آج بھی مکہ مدینہ اور کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب وہاں پہ کوئی بھی اس چیز کے اوپر عمل نہیں کرتا، یہاں تک کہ اہل حدیث کے بڑے علماء اس میں شیخ ابن باز کے بھی فتوے اور سب کے فتوے بیان کیے ہیں۔ مشائخ کا اس میں یہ چیز کو تقدس کا درجہ دینا یا اسے باعث اجر و ثواب سمجھنا دلیل کی محتاج ہے۔ بالکل بالکل، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں جی، کہ صحابہ نے باقاعدے اس میں باضابطہ طور پر نکاح پڑھا ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا یا خود اپنا نکاح بھی آپ نے مسجد میں پڑھا ہو۔ صحیح کا فتویٰ بھی آلریڈی موجود ہے کہ مطلب مسجد میں نکاح پڑھانا یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی بشارت سنائی کہ وہ یہ احسن ہے، یہ ثواب ملے گا اور فلاں ہوگا، یہ سنت ہے، پھر یہ بدعت کے زمرے میں چلا جائے گا، پھر یہ بدعت کے زمرے میں چلا جائے گا۔ اچھا دیکھیے، آج جیسے ہی معراج ربانی صاحب کے نے یہ مطلب اپنا خیال پیش کیا، اور جب ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو انہوں نے یہ اس کے اوپر بدعت کی مہر لگائی۔ بدعت کی مہر انہوں نے کیوں لگائی؟ کیونکہ اہل حدیث علماء یا دیوبندی علماء یہ صرف ترغیب نہیں دلا رہے کہ آپ مسجد میں نکاح کر لیجئے۔ اچھا کسی نے کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو اس کے اوپر کوئی وعید نہیں سنا رہے، نہیں صاحب یہ وعیدیں سنا رہے ہیں، یہ قانون بنا رہے کہ آپ کو لازماً مسجد میں نکاح کرنا ہے اور لازماً آپ کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ مستحب چیز کے اوپر قانون نہیں بنا سکتے آپ، مستحب چیز کی صرف آپ اتنی ترغیب دلا سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیز اگر آپ کر لیں گے تو ثواب مل جائے گا آپ کو، اور نہیں کریں گے تو عذاب ملے گا۔ بدعت ہوتی ہی تب ہے جب کچھ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک قانون بناتے ہیں، جو قانون اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بنایا ہو، جس چیز کا پابند اللہ نے آپ کو نہ کیا ہو، اللہ کے رسول نے آپ کو نہ کیا ہو، کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ قانون ہے، اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 ہے غالباً، یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہیں کرو گے۔ مطلب کہ یہ جو کہہ رہے ہیں جب تک کہ آپ ان کی بات نہیں مانیں گے یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ آپ اللہ کی بات ٹھکرا دیں کوئی بات نہیں، آپ جھوٹ بولیے راضی ہیں آپ سے، آپ چوری مکاری کریے یہ راضی، لیکن اگر آپ نے ان کی بات نہیں مانی تو پھر آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ وہی یہود و نصارہ کی فطرت آج ہمارے یہاں معاشرے میں یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلنے والے زیادہ ملیں گے۔ مسجد پہ نکاح کرانا یہ نصارہ کی سنت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ وہ ادھر ادھر نکاح نہیں کرتے ہیں، ان کو لازم قرار پاتا ہے کہ چرچ میں جا کے وہ نکاح کریں۔ تو یہ آپ کس کی سنت فالو کر رہے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ ایک ضعیف روایت سے آپ سنت ثابت نہیں کر سکتے۔ اچھا میں صرف یہ مطلب یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ یہود و نصارہ آپ سے تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہیں کریں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ ہمارے یہاں لوگ ایسا نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں سنیے آپ ان
معراج ربانی صاحب مشہور غیر مقلد عالم ہے، جب سے سعودی عرب گئے ہیں اور مخصوص طریقے کا رومال انہوں نے اوڑھنا شروع کیا ہے، ایسا لگتا ہے اس کے بعد سے ان کی عقل ہی ماری گئی ہے۔ یہ دیکھیں کیا بالکل بکواس کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں نکاح اگر کیا جا رہا ہے سنت یا مستحب سمجھ کر تو یہ بدعت ہے، گمراہی ہے اور ضلالت ہے۔ سن لیا آپ نے، مطلب کہ اگر کوئی آدمی ان کے خلاف جیسے ہی جائے گا ویسے ہی یہ آپ کو مطلب اپنے سے نکال دیں گے یا برا بھلا کہنے لگیں گے، یہ علمی بحث نہیں کریں گے کبھی۔ اگر آپ اس کو سنت یا مستحب، دیکھیے ایک کہتے ہیں سنت یا مستحب، ارے بھائی یا تو چیز سنت ہوگی یا مستحب ہوگی، کیونکہ سنت کے اندر بھی تو آپ دو کیٹیگری کر رہے ہیں نا، سنت موقدہ آپ کہتے ہیں، سنت غیر موقدہ کہتے ہیں۔ سنت موقدہ کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ مطلب یہ لازم قرار پاتا ہے، اور سنت غیر موقدہ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ کر لیا تو ٹھیک اور نہیں کر لیا تو کوئی حرج نہیں، مطلب رسول نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔ اور پھر مستحب تو پھر اس کی اور نیچے کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ جب اگر آپ اس کے اوپر مستحب کی مہر لگا رہے ہیں تو پھر کس بنا پہ آپ اس پہ قانون سازی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ قانون سازی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ یہ ویڈیو دیکھیے گا، آپ اس کے اندر باقاعدہ معراج ربانی صاحب بتا رہے ہیں کہ مطلب کہ وہ قانون سازی کر رہے ہیں، وہ کہ آپ مطلب لازم مسجد میں نکاح پڑھیں گے، اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو پھر ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کے یہاں شرکت نہیں کریں گے، ہم آپ کی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہ قانون ہے یہ۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں نکاح پڑھیں گے اور آپ اپنا امام بھی نہیں لا سکتے۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ اپنا امام لے جا کے اور مسجد میں نکاح پڑھائیں تو نہیں، وہ جو مسجد کا امام ہے وہی امام نکاح پڑھائے گا۔ یہ قانون بھی بنایا۔ اب یہ کس دلیل کس بنا پہ یہ قانون بنا رہے ہیں؟ اسی لیے دیکھیے کہا جا رہا ہے کہ مسجد میں نکاح پڑھانا بدعت کیوں قرار پا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب اس میں کوئی حرج ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اس کو سسٹم بنائیں گے پھر یہ بدعت کی کیٹیگری میں چلا جائے گا۔ بدعت کی کیا تعریف ہے؟ بدعت کی تعریف سمپل سمجھ لیجئے کہ وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے، پھر بتا رہا ہوں دین کی حیثیت سے، رسول اللہ نے بہت سارے کام کیے ہیں۔ رسول اللہ نے گھوڑے کی سواری کری ہے، رسول اللہ نے مختلف کھانے کھائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چلائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں، تلوار سے لڑی ہیں، گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑی ہے، اونٹ پہ بیٹھ کے لڑی ہیں، مطلب یہ سارے کام رسول اللہ نے کیے ہیں، لیکن یہ سارے کام سنت نہیں قرار پائیں گے۔ آج کوئی کہتا ہے کہ چوروں کے ہاتھ کاٹنا سنت ہے، کہتا ہے کوئی؟ نہیں۔ مؤذن اذان دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نا کہ مسجد میں اذان دو، تو یہ مسجد میں جو اذان دو یہ رسول کی سنت نہیں قرار پائے گی، یہ رسول کی سنت نہیں قرار پائے گی۔ اذان دینا جو ہے یہ رسول کی سنت نہیں قرار پائے گی، کیونکہ رسول نے اذان نہیں دی ہے، رسول نے 9 شادیاں کری، یہ رسول کی سنت قرار نہیں پائے گی، ہمارے لیے حکم نہیں ہے۔ تو بعض حکم ان کے لیے خاص ہیں، بعض حکم عام ہیں، بعض حکم اس کسی زمانے کے تحت عمل کیے گئے، اس کے بعد اس کو ترک کر دیا گیا۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بدعت کب بنے گی چیز؟ رسول نے جس کام کو دین کی حیثیت سے کیا، اگر ہم وہ کام کرتے ہیں تو وہ سنت قرار پائے گا، اور اگر رسول نے کوئی کام دین کی حیثیت سے نہیں کیا ہے اور ہم اگر وہ چیز کر رہے ہیں آج کے زمانے میں تو وہ بدعت بھی قرار نہیں پائے گا۔ اگر رسول نے مسجد میں نکاح نہیں پڑھایا ہے اور ہم اس کو لازمی قرار کرتے ہیں کہ یہ مسجد میں نکاح پڑھانا ضروری ہے تو پھر یہ بدعت کے ضمن میں جائے گا، کیونکہ رسول یا اللہ یا رسول نے ہم کو یہ حکم نہیں دیا ہے۔ اور آج کے علماء یہ جو آج مطلب میں تو یہ اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ ہم صرف غلام مرزا قادیانی کو کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ میری بات مانو، یہی تو ہے نبوت کا دعویٰ۔ اور کس کو نبوت کا دعویٰ کہتے ہیں؟ کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے میری بات مانو، یہی نبوت کا دعویٰ ہے۔ مرزا غلام نے یہی کہا تھا۔ آج گھر گھر لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں، ہر آدمی کے ہاتھ میں فتووں کی مہر ہے، وہ اٹھاتا ہے کھٹاک سے فتویٰ لگاتا ہے، تم کافر ہو گئے، تم مشرک ہو گئے، تم گستاخ رسول ہو گئے، تم منافق ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مہر جو ہے آج سب کے پاس ہے۔ یہ تو یہ جتنے بھی بدعتیں ایجاد کرنے والے ہیں یہ ایکچوئل میں یہ وہ اس پوزیشن کو ہولڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پوزیشن اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ فتوے دینے کا حق اللہ کے رسول کو ہے، وہ بتائیں گے کہ کیا چیز ثواب کی ہے اور کیا چیز ثواب کی نہیں ہے۔ آپ کا میرا کوئی حق نہیں بنتا ہے، ہمارا کام ہے اتباع کرنا۔
اگر آپ علماء کی حیثیت سے ہیں تو آپ کا کام ہے وہ چیز بتائیے جو رسول سے صادر ہے، وہ بھی اگر آپ عقیدہ بتا رہے ہیں تو وہ قرآن سے ثابت ہونا چاہیے، اگر آپ عمل بتا رہے تو وہ صحابہ کے عملی تواتر سے ثابت ہونا چاہیے۔ صرف ایک خبر واحد وہ بھی ضعیف ہو، اگر خبر واحد وہ بھی ضعیف، اس کے بنا پہ آپ اگر دین کے اندر کوئی چیز داخل کریں گے تو یہ صرف اور صرف بدعت ہوگی اور کچھ نہیں۔ میں معراج ربانی صاحب کے ساتھ ہوں، انہوں نے اتنی جرت کری کہ کم سے کم انہوں نے اس کی آواز اٹھائی اور یہ بتایا کہ یہ چیز بدعت ہے۔ اور ہمارے یہاں آج کچھ لوگ، چاہے وہ اہل حدیث فرقہ ہو یا دیوبندی فرقہ، یہ دو فرقے ان شادی بیاہ کی رسومات کے اوپر بہت زیادہ ترغیب دلاتے ہیں یا سسٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں معاشرہ سدھارنے کے لیے۔ بہت اچھی بات ہے بھائی، ہمیں سسٹم بنانا چاہیے، لیکن آپ کو یہ خیال کرنا پڑے گا کہ کہیں آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بنائی ہوئی حدود کو کراس تو نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو جو بھی قانون بنانے وہ حدود اللہ کے اندر رہ کے بنانے، حدود اللہ سے اگر آپ باہر جا کے قانون بنائیں گے تو معاشرے میں آپ سدھار پیدا نہیں کریں گے، صرف بگاڑ پیدا کریں گے۔ جیسے کہ آج کے تاریخ میں لڑکی کے کھانے کو لے کے بھی آج ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات تو بہت سخت رویہ اختیار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اس کے اوپر اتنا سخت رویہ اختیار کیا اس کھانے کو حرام ثابت کر دیا۔ شادی بیاہ میں ہونے والی تقریبات کو انہوں نے سیدھے سیدھے حرام ثابت کر دیا، جس کے دلیل کے نام پہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں آنے والے وقت میں جہیز کو لے کے، جو آج ہمارے اہل حدیث حضرات جہیز کو لے کے جو حرام کے جو فتوے لگا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رسول سے اس کا کوئی صدور نہیں ملتا ہم کو، تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیز رسول کے زمانے سے ثابت ہے اور تواتر بھی اس کے اوپر موجود ہے۔ اس کے بعد یہ جو کھانا ہے لڑکی کے شادی کا، اس کے اوپر بھی عملی تواتر موجود ہے اور احادیث بھی موجود ہے۔ حدیث کے ساتھ جب تک عملی تواتر نہیں ملے گا اس کی کوئی حیثیت ہمیں مطلب جو ہے نہیں ملتی۔ پوری دنیا کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ شادی بیاہ میں جو ہے وہ چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو وہ کھانے کیے جاتے ہیں، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں، دراصل اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ دین کی حیثیت سے نہ رسول نے بتایا ہم کو کہ کھانا کرو یا انہوں نے یہ بتایا کہ کھانا نہ کرو، دین کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کا تعلق معاشرت سے ہے اور ہر زمانے میں ہر معاشرے میں ہر دنیا کے ہر الگ الگ کونوں میں اپنے اپنے طریقے سے لوگ ان رسموں کو کرتے ہیں۔ اگر اس میں شرک بدعت نہیں کیا جائے گا تو پھر دین اس میں مداخلت نہیں کرے گا، اور اگر اس کے اندر کوئی شرک بدعت کیا جا رہا ہے پھر وہاں پہ دین مداخلت کرے گا۔ اگر اس کے اندر ریاکاری ہو رہی ہے، دلاداری ہو رہی ہے، اس کے اندر دکھاوا ہے اور اس کے اندر لوگوں کو جو ہے نیچا دکھایا جا رہا ہے تو یہاں پہ دین مداخلت کرے گا۔ لیکن اگر اس میں شرک اور بدعت نہیں ہو رہی تو پھر دین شادی بیاہ کی رسومات میں مداخلت نہیں کرتا ہے۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس چیز کو برائے مہربانی سمجھیے، میں عام لوگوں سے کہہ رہا ہوں، عام پبلک سے، کہ کچھ لوگ جو آج دین کے نام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ روایات پڑھ کے اور یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کیا ہے، تو برائے مہربانی دین کو سمجھنے کے لیے بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی عقیدے کی بات ہو تو وہ عقیدہ حدیث سے ثابت نہیں ہوگا، یہ بات سمجھ لیے۔ اس کو لازماً قطعی ثبوت و قطعی الدلالہ ہونا چاہیے، مطلب کہ اس عقیدے کی جڑ قرآن مجید میں ملنا چاہیے، واضح طور پہ وہ الفاظ ہونا چاہیے قرآن مجید کے اندر، تب تو آپ اس سے عقیدہ بنا سکتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کے الفاظوں کے اندر بھی کچھ ایسا ہے کہ اس کی دلالت آپ پہ واضح نہیں ہو رہی ہے، اس آیت سے وہ عقیدہ پوری طریقے سے واضح نہیں ہو رہا ہے، اور جو آپ کو عقیدہ بتا رہا ہے وہ مطلب بڑی کوشش کر رہا ہے کہ بس کسی صورت سے میں سمجھا دوں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے، تو پھر اس طریقے کی عقیدے بھی قابل قبول نہیں ہوتے۔ اور میں آپ کو بہت ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کا دین جو عقائد کے بنا پہ ہو یا عمل پہ بنا پہ، اس پہ کوئی اختلاف ہے نہیں، سارا کا سارا اختلاف یہ ہمارے یہاں علماؤں نے پیدا کیا ہے، اسی کے اوپر وہ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ بریلوی کے اپنے استدلال ہیں، دیوبندی کے اپنے استدلال ہیں، اہل حدیث کے اپنے استدلال ہیں، شیعہ کا اپنا استدلال ہے۔ یہ سارے لوگ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑائی لڑ رہے ہیں اور عام پبلک کو یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ ورنہ اللہ کا دین اتنا سیدھا سادہ، اللہ کہتا نماز پڑھو، روزہ رکھو،
جھوٹ نہ بولو، زکوٰۃ دو، سچ بولو، والدین کی اطاعت کرو، چوری مکاری مت کرو، کسی کی دلاداری نہ کرو، کسی کے جائیداد نہ ہڑپ کر لو تم، کسی کے کو دل نہ دکھاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اتنا سادہ دین ہے۔ دیکھیں نماز میں کوئی اختلاف نہیں ہے، روزے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، زکوٰۃ دینے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کو دینا ہے زکوٰۃ، حج میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول سے جو دین آپ تک پہنچا ہے نسلاً بعد نسلاً، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ سارے اختلاف یہ علماء جن کو جو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ بھی دین ہے، تو جس کو یہ دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیجتا ہے اور ان کے خلاف کھڑا کرتا ہے، تاکہ لوگ واضح رہیں کہ مطلب کچھ لوگ مان لیتے ہیں جو تحقیق کے شوقین نہیں ہوتے ہیں، یا جو کیا کہتے ہیں، اللہ بھلا کرے آپ کا، جن کو اتنا علم نہیں ہوتا ہے، تو وہ پھنس بھی جاتے ہیں، اور پھر ان کی بات تقلید کا جن کا ذہن ہوتا ہے تو وہ پھنس بھی جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی میں بات کو شارٹ کرتا ہوں کہ یہ دیکھیے اجتماعی عبادت ہے یا یہ اجتماعی عمل ہے، اگر تو اجتماعی عمل میں آپ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی نمازیں جب پڑھیں، مطلب ایک تو رسول نے اکیلے نماز پڑھی اور ایسی نمازیں پڑھیں کہ پیروں میں سوجن آ گئی ان کے، اور جب وہ مسجد میں جا کے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی انہوں نے، تو باقاعدہ بخاری کی روایت موجود ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی لمبی آیت پڑھوں اور میں اچھی قرأت کروں، لمبی قرأت کروں، پھر مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، تو پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس کے ماں کے دل پہ گرا گزر رہی ہوتی ہے، تو وہ آیت کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ تو جب اجتماعی عمل ہوگا تو وہاں قاعدے قانون دیکھنے پڑیں گے، کسی کی دلاداری تو نہیں ہو رہی، کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، کوئی پریشان تو نہیں ہو رہا اس عمل سے۔ تو جو اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو دین بنایا، اللہ کے رسول نے دیکھ لیجئے کہ نماز میں سختی سے منع کیا ہے کہ آپ لمبی لمبی سورہ نہیں پڑھ سکتے، آپ لمبی لمبی آیتیں آپ پڑھے کھڑے تلاوت کر رہے ہیں، پیچھے لوگ بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، وہ پریشان ہو رہی ہیں، آپ صاحب تلاوت میں لگے، تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں کر سکتے آپ یہ کام۔ لیکن جب وہ اکیلے کھڑے ہو رہے ہیں تو وہی وہ پوری سورہ بقرہ پڑھے جا رہے ہیں ایک ایک رکعت کے اندر، سورہ نساء کی تلاوت کرے دے رہے ہیں ایک ایک رکعت کے اندر۔ تو یہاں سے آپ اس فرق کو سمجھ لیجئے کہ رسول نے کیا تو ہے کام، لیکن وہ اجتماعی طور پہ آپ نہیں کر سکتے۔ رسول نے سورہ بقرہ کی تلاوت کری ہے اپنی نماز کے اندر، لیکن وہ سنت نہیں بنے گی وہ جب آپ اس کو اجتماعی طور پہ کریں گے۔ آپ مسجد میں ظہر کی فرض رکعات کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کر سکتے، منع دی ہے رسول کی طرف سے۔ کیوں منع دی ہے؟ کیونکہ پیچھے بچے بھی کھڑے ہیں، بوڑھے بھی کھڑے ہیں، عورتیں بھی کھڑی ہیں، تو آپ تو مضبوط ہیں، آپ کر دیں گے 2 گھنٹے کی تلاوت، لیکن پیچھے ہو سکتا ہے لوگ نہ اس کو برداشت کر پائیں، تو رسول نے سختی سے اس کو منع کیا ہے۔ تو یہ جو نکاح کا یہ جو رسم ہے، یہ بھی اجتماعی رسم ہے۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ لڑکی والوں کے اوپر گرا تو نہیں گزر رہی ہے، ہم ان کو پریشان تو نہیں کر رہے ہیں، صاحب آپ نے حکم جاری کر دیا صاحب ہم مسجد میں نکاح کریں گے، اور آپ بن گئے سنت کے پیروکار کہ میں بہت بڑا پیروکار ہوں، اور صاحب نماز روزہ سب دور ہے آپ کا، نہ نماز کی پابندی ہے نہ روزے کی پابندی ہے، ساری جو ہے وہ دینداری آپ کو شادی میں دکھانی ہے آ کے، اور جو ہے لڑکی والوں کے اوپر آپ جو ہے پابندیاں عائد کر رہے ہیں کہ ہم اس نے ٹینٹ لگایا مسجد سے 2 کلومیٹر دور، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں جا کے مسجد میں نکاح پڑھوں گا، اس کے بعد وہاں جاؤں گا کھانا پینا کھانے، جو بھی کرنا ہے آپ کو۔ تو آپ کو یہ خیال کرنا پڑے گا کہ میرے کسی عمل سے جو سامنے والے ہیں ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں دقت تو نہیں پیش آ رہی، اگر پیش آ رہی تو پھر وہ دینی کام نہیں رہ جائے گا، پھر وہ دینی عمل نہیں رہ جائے گا۔ آپ کو خیال کرنا پڑے گا۔ میں نے آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بتا دیا کہ انہوں نے اجتماعی عمل میں کبھی بھی اس بات کا مطلب ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اس عمل سے جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف پیدا ہو رہی ہو۔ تو بس اس بات کا خیال کریں کہ یہ جو مسجد میں نکاح آج ہمارے یہاں کے کچھ لوگ بتا رہے ہیں، یہ کوئی سنت نہیں ہے، کوئی مستحب نہیں ہے۔ اگر آپ کو کبھی ایسا موقع پڑ جاتا ہے کہ مسجد میں نکاح پڑھانے سے آپ کو آسانی ہے تو آپ وہاں پڑھا لیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کو قانون بنائیں گے اور جیسے ہی آپ اس کو سنت کہیں گے، جیسے ہی آپ اس کو مستحب کہیں گے، پھر یہ بدعت بن جائے گا، پھر یہ بدعت بنے گا۔ اور جتنے بھی لوگوں نے
دین میں چیزیں داخل کری ہیں وہ کہیں مستحب کہہ کے. صاحب پہلے تو وہ کہتے تھے مستحب ہے مستحب ہے مستحب ہے، پھر دھیرے 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 اس پہ قانون سازی کرتے کرتے جب 2 سال 10 سال 20 سال گزر جاتے ہیں تو ان کی آنے والی نسلیں اس بدعت کے اندر ترمیم کرتی چلی جاتی اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کا دین جو ہے وہ تو سائڈ میں ہو جاتا ہے. ان کا دین اگر نہیں مانا تو وہ جو نکاح ہے، جو نکاح سنت ہے رسول کی، وہ سنت پھر ادا نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ ان کی سنت کی پیروی ان کی ملت کی پیروی نہیں کریں گے، تب تک کہ وہ جو اللہ کی سنت ہے وہ ادا نہیں کری جائے گی. تو بس میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.